अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबके ज़िंदगी इस्लामी व तमद्दुन नवीन के 10वें सेशन में आप मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप मोमिनीन जानते हैं कि साबिक़ा दुरूस के अंदर बयान हुआ था कि खुदावंद मुतआल ने इस इंसान के लिए जो है इस्लाम को एक जामे व कामिल एक बरनामे के तौर पर व एक जो है प्रोग्राम के तौर पर जो है इंसान के लिए वज़ किया, और इस्लाम इंसान की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को, चाहे मादी हों, चाहे मानवी हों, चाहे इज्तिमाई हों, चाहे इनफरादी हों, तमाम के लिए एक ख़ास बरनामा, एक ख़ास प्रोग्राम व मनसूबा बंदी रखता है। और इंसान का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जिसके मुताल्लिक़ इस्लाम खामोश व साकित हो और इस्लाम ने इंसान की रहनुमाई ना की हो। हमने चंद जो है वो ज़िंदगी इंसानी को आप मोमिनीन के अंदर खिदमत में बयान किया था कि जो इस्लाम ने रहनुमाई की है। उन्हीं में से हमारी बहस थी इल्म के अंदर, और इल्म की बहस भी हम मुफस्सल कर चुके हैं। और आज इस्लाम ने आदाब इल्म व तालीम व तअल्लुम के जो आदाब बयान किए हैं कि इंसान, आपने अगर इल्म हासिल करना है, किस रविश व किस रफ्तार, किस सब की ज़िंदगी के तहत आपने करना है, इसके आदाब क्या हैं, उसके मुताल्लिक़ इंसान की रहनुमाई फरमाई है खुदावंद मुतआल ने, इस्लाम ने। तो आज उन्हीं आदाब को जो है उन्हीं में से जो मुहिम हैं चंद बयान करेंगे रिवायात की रोशनी में। सबसे पहला जो अदब है तालीम व तअल्लुम का, वो ये है कि इल्म को अपनी जगह से और जो है अपनी मकाम से हासिल करें, यानी अपने अहल से हासिल करें, हर जगह से इल्म को हासिल ना करें। इसके मुताल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसके अंदर आप फरमाते हैं, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, हर इंसान के ऊपर जो है इल्म हासिल करना उसका फ़र्ज़ है व ज़रूरी है व वाजिब है उसके ऊपर कि इल्म हासिल करे। अब कैसे हासिल करे, इसका अदब क्या है, किस तरह से इल्म हासिल करे। फ़त्लुबुल इल्म मिन मज़ानिह, इल्म को हासिल करो अपनी जायगाह से, अपनी मकाम से, अपनी जो है अपने मकान से, वहाँ से हासिल करो। वक्तसिबूहु मिन अहले, और इसको हासिल करो अपने अहल से। जो इसका अहल ना हो, जो अहलियत ना रखता हो, उससे इल्म आपको हासिल नहीं होगा। वो जगह के जो जायगाह इल्मी ना रखती हो, वहाँ से आपको इल्म हासिल नहीं होगा। लिहाजा मोमिनों को, मुसलमानों को हुक्म है कि इस्लामी ज़िंदगी में इल्म हासिल करना मुहिम है व फ़र्ज़ है, और इसका अदब यह है कि जायगाह से, उस जगह से इल्म लो कि जो इसकी अहलियत रखते हैं। कि जैसे हमारी मुतअद्दिद रिवायात भी हैं और हम तशय्यो का जो है इम्तियाज़ भी है कि हम जिस मकाम से इल्म लेते हैं वो बाबुल इल्म है, वो इल्म के दरवाज़े से, हम अइम्मा अलैहिस्सलाम से व हम जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम से इल्म रखते हैं। और ये है हकीकी मकाम व हकीकी अहलियत रखने वाले जो इल्म की अहलियत रखते हैं, और हमें इन्हीं के दरवाज़े से इल्म हासिल करना है। इसी तरह से दूसरा इल्म का अदब यह है कि इल्म जो है हासिल करने में इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से, शकीबाई से। वो इंसान के जो इल्म हासिल में तहम्मुल व सब्र नहीं रखता, वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। इस मुतअल्लिक़ जो है एक हदीस है, ये भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जिसमें फरमाते हैं, मन लम यस्बिर अला ज़ुल्ल तअल्लुम साआ, कि जो शख्स एक घंटा जो है खाज़े होकर तालीम हासिल करने के लिए सब्र नहीं कर सकता, एक घंटा, तो ये बाकी या फ़ी ज़ुल्लिल जहल अबदा, ये जो एक घंटा खाज़े होकर तालीम की खातिर सब्र नहीं कर सकते, ये फिर क्या करता है, पूरी ज़िंदगी जहालत के अंदर रहता है और पूरी ज़िंदगी इसकी जाहिलाना तौर पर गुज़रती है। इसी तरह से एक और अदब जो है वो ये है कि आप जो तालीम हासिल कर रहे हो, तो इस तालीम के अंदर आपका अंगीज़ा, आपका जो है दिल के अंदर इरादा, ये दुनियावी ना हो। इस हदीस के अंदर यह है कि ला ततलुबुल इल्म लितुबाहु बिहिल उलमा, इल्म को हासिल जो है उलमा के अंदर मुबाहत व फ़ख्र की नीयत से ना करो, हासिल करो। ऐसा ना हो कि आप इसलिए इल्म हासिल करें कि जो है उलमा के दरमियान आप जब जाएँ तो मुबाहत और फ़ख्र करें, और इसी नीयत से आप जो है इल्म हासिल करें। ये आपके अंदर अंगीज़ा नहीं होना चाहिए, ये आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए। वला लितुमारू बिहिस्सुफ़हा, और जो सुफ़हा हैं, जो मसलन
ناخرد ہیں یا جو احمق انسان ہیں، جو مثلاً سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ جدل کرنے کی نیت سے بھی علم حاصل نہ کرو، ان کو بیوقوف بنانے کی نیت سے بھی علم حاصل نہ کرو۔ آپ کے اندر یہ انگیزہ نہ ہو کہ آپ جو ہے دوسروں کو بیوقوف بنائیں۔ وَلَا لِتُرَاءُوا بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، اور مختلف محافل کے اندر جو ہے دکھاوے کی نیت سے بھی جو ہے آپ علم حاصل نہ کریں کہ اس نیت سے کریں کہ مثلا لوگ کہیں کہ یہ مجھے، میں جس مجلس میں بھی جاؤں تو، جس محفل میں بھی جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یہ عالم ہے، اس نیت سے بھی آپ علم حاصل نہ کریں۔ یہ ادب ہے جو ہے تعلیم کا و علم حاصل کرنے کا۔ وَلَا لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ لِتَرَاءُوا، اور لوگوں کی، عوام کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ریاست طلبی کے لیے اور ان کے اندر خود کو بڑا بنانے کے لیے بھی علم حاصل نہ کریں۔ اور اسی طرح سے فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ فِي النَّارِ، اگر جو بھی علم کو، یہ جو چند چیزیں بیان کی، اس کی نیت سے، اس انگیزے سے حاصل کرتا ہے، وہ جہنم میں ہے، وہ نار کے اندر ہے، جو بھی اس نیت سے کرتا ہے۔ وَكَانَ عِلْمُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ، اور اس کا اپنا علم اس کے اوپر حجت ہوگا، دلیل ہوگا، اس کا اپنا علم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَكِنْ تَعَلَّمُوهُ وَعَلِّمُوهُ، بس علم حاصل کرو اس لیے کہ دوسروں کو بھی سکھاؤ، نہ کہ مباحات کے لیے، دکھاوے کے لیے، جدل کے لیے، اور جو ہے فخر کے لیے، ریا کے لیے، ان چیزوں کے لیے علم حاصل نہ کرو۔ اور اسی طرح ایک اور ادب جو علم کا ہے وہ ہے لکھنا۔ علم جو حاصل کرو اس کو لکھو۔ اس کے متعلق امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے امام حسن علیہ السلام نے انہو دعا بنی ہے و بنی اخی ہے، امام حسن علیہ السلام نے اپنے فرزندان اور اپنے بھائی کے فرزندان کو اپنے پاس بلایا، فقال، اور ان سے کہا، انکم صغار قوم، آپ جو ہے آج قوم کے چھوٹے ہو، یعنی بچے ہو، آپ ایک قوم کے بچوں میں آپ کا شمار ہے۔ وَيُوشِكُ أَن تَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور عنقریب، نزدیک آپ جو ہے ایک آنے والی قوم کے بزرگ ہوں گے، ان کے بڑے ہوں گے۔ لہٰذا فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، لہٰذا آپ علم حاصل کرو، چونکہ آج آپ بچے ہیں لیکن آنے والی جو نسل ہے ان کے لیے آپ ان کے بزرگ ہوں گے، تو اسی لیے آپ علم حاصل کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَحْفَظَهُ، اور آپ میں سے ہر ایک یہ استطاعت نہیں رکھتا، ہر ایک طاقت نہیں رکھتا، ہر ایک صلاحیت نہیں رکھتا کہ جو بھی علم حاصل کرے اس کو حفظ کرے، اپنے ذہن میں رکھے۔ ممکن ہے بعض رکھتے ہو لیکن آپ میں سے ہر ایک کی یہ جو ہے استطاعت و طاقت نہیں ہے، بس کیا کریں، فَلْيَكْتُبُوهُ، لہٰذا جو بھی علم حاصل کرو اس کو لکھ لو۔ وَلْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ، اس کو لکھ لو اور پھر اس کو اپنے گھروں کے اندر جو ہے رکھو، اور جب آپ کو مثلا دوبارہ درپیش ہے تو اس کی طرف رجوع کرو۔ بس ایک علم حاصل کرنے کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو حاصل کرو، علم جو چیز کی تعلیم لو، جو سیکھ لو، اس کو اپنے پاس لکھ لو۔ اور اسی طرح سے ہے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کر لی جائے، علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ، کہ یہ بھی جو ہے تعلیم کے آداب میں سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقات ان یعلم المرء علما ثم یعلمہ اخاہ، کہ جو ہے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر جو علم حاصل کر لیا ہے وہ اپنے بھائی تک پہنچائے، مومنین تک پہنچائے۔ بس علم کے آداب میں سے یہ ایک ہے کہ آپ جب علم حاصل کر لیا تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں تو اپنے شاگردوں کے درمیان کیا کریں، مساوات قائم کریں۔ تو اس حوالے سے جو ہے حسان جو ہے عن حسان، کہ اس سے روایت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے سوال کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن التعلیم، تعلیم کے متعلق جب میں نے سوال کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا ان یکون صبیان عندک سواء فی التعلیم لا تفضل بعضهم علی بعض، آپ کے جو بچے آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، ان کے درمیان مساوات قائم کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ بعض کو بعضوں کے اوپر جو ہے فضیلت دو، یہ کام آپ انجام نہ دو۔ اسی طرح ایک اور تعلیم کا اور جو ادب ہے علم حاصل کرنے کا اور علم پہنچانے کا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسروں کو تعلیم دے رہے ہو علم کی، آسان کر کے
پیش کرو، اس کو مشکل گول مول کر کے پیش نہیں کرو، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اس کو آسان و راحت جو ہے پیش کرو۔ یہ ہمارے پاکستان کے جو پروفیسر ہیں اور جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان کی طرح نہ کرو۔ یہ مجھے یاد ہے جب ہم خود کالج پڑھتے تھے تو ہمارے جو بعض پروفیسر ہوتے تھے وہ آ کر جب لیکچر دیتے تھے، مثلاً ریاضی کا خصوصاً یا اس طرح کی دوسری جو بعض مشکل سبجیکٹ ہوتے تھے، اس طرح سے دیتے تھے کہ آگے والا سمجھتا تھا کہ شاید کوئی بہت جو ہے مشکل مسئلہ ہے، یعنی اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ انسان سمجھتا تھا کہ یہ میری جو ہے طاقت سے باہر ہے۔ پھر جب انہیں اساتذہ سے رجوع ہوتی تھی کہ بھائی یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تو کہتے تھے کہ ہماری اکیڈمی میں آپ ایڈمیشن لے لو، تو وہاں پر جو ہے آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا وہاں پہ۔ جب وہاں پہ جاتے اور جب وہاں پر استاد پڑھاتے تو ایسے لگتا تھا تو یہ تو بہت راحت تھا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسان کر کے علم جو ہے بیان کرو، اپنی معاش کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کے لیے علم کو مشکل نہ بناؤ۔ اس کے حوالے سے جو حدیث ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، حدیث تو لانی ہے لیکن وہ جملہ کہ جو ہمارے جو ہے شاہد مثال ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی بعثنی معلمان میسران، کہ خداوند متعال نے اولاً تو مجھے معلم کے طور پر مبعوث کیا ہے، اور پھر ہر معلم نہ بلکہ وہ معلم کے جو میسرن ہے، جو آسان تعلیم دینے والا ہے، آسانی کے ساتھ جو ہے پہنچانے والا ہے۔ تو تعلیم آسان کر کے شاگردوں تک پہنچائے، نہ مشکل کر کے۔ اور آخری جو ہے ادب جو ہے، البتہ آداب اور بھی ہیں لیکن یہ مہم کو میں نے یہاں پر آپ مومنین کی خدمت میں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم کی پاداش جو ہے یہ کس طرح، مثلا ایک اسٹوڈنٹ کسی استاد سے پڑھ رہا ہے تو اپنے استاد کو پاداش کے طور پر کیا ادب ہے، مثلا کیسے اس کے ساتھ اس کی جو ہے روبرو ہو، کیسا اس کے ساتھ رویہ ہو، اور کس طرح جو ہے اپنے استاد کی خدمت کرے۔ دیکھیں بعض روایات ہیں کہ ادھر ہی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے اسی حسان کو جو ہے بیان کیا ہے کہ آپ جب پڑھاتے ہو تو اس کی مزد طلب نہ کرو۔ یہ استاد کے لیے ادب ہے کہ استاد جب کسی کو تعلیم دے تو جو ہے پیسے اور معیشت اور اپنی اقتصاد کی خاطر دوسروں کو تعلیم نہ دے، بلکہ انگیزہ خدائی ہو، اللہ کے لیے ان کو جو ہے تعلیم دے، کہ پیچھے ہم نے یہ روایات بھی بیان کی ہیں۔ لیکن جہاں پر طالب علم کا ادب ہے، استاد کا ادب یہ ہے کہ وہ تقاضا نہ کرے، ان سے رقم نہ مانگے، بلکہ علم فی سبیل اللہ پہنچائے۔ اب یہ ہے کہ شاگرد کا ادب کیا ہے، وہ استاد کے ساتھ کیا برخورد کرے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث ہے، تو اس میں بیان فرماتے ہیں کہ انا عبد الرحمن السلمی علامہ ولد الحسین علیہ السلام الحمدہ، یہ عبد الرحمن السلمی نے امام حسین علیہ السلام کے فرزند کو حمد کی تعلیم دی، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کو حمد کی تعلیم دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ فلما قرأها علی ابیہ، اور جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے نے، فرزند نے آ کر اپنے باپ کے سامنے اسی حمد کو پڑھا، تو امام حسین علیہ السلام نے عطاہ الف دینار و الف غلۃ و حش فاہ درن، جب امام علیہ السلام نے یہ سنا تو 1000 دینار جو ہے عبد الرحمن سلمی کو دیا، اور 1000 قیمتی لباس اس کو دیے، اور اس کے منہ کو جو مروارید اور دروں سے پر کر دیا۔ جب ایک شخص نے امام علیہ السلام کے فرزند کو حمد کی تعلیم دی تو امام علیہ السلام نے اس کو یہ عطا کیا۔ تو یہاں پر بعضوں نے اشکال کیا، جو ہے انتقاد کیا امام حسین علیہ السلام پر، فقیل لہ فی ذلک وَأَيْنَ يَقَعُ هَذَا مِنْ عَطَائِهِ، یعنی اتنا کیوں عطا کیا؟ بلاخر اتنا بھی نہیں تھا، اس نے ایک ہم سکھائی بس کچھ دے دیتے، لیکن اتنے کی ضرورت شاید نہیں تھی، بعضوں نے یہ کہا۔ تو یعنی تعلیمہ، تو امام علیہ السلام نے جو انہوں نے کہا فقیل لہ فی ذلک، اس کے متعلق جب سوال کیا گیا کہ اتنا نہیں کرنا چاہیے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا قال وَأَيْنَ يَقَعُ هَذَا مِنْ عَطَائِهِ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ اس نے سکھایا ہے اس کی نسبت میں نے اتنا اس کو عطا نہیں کیا، یعنی تعلیم ہی، وہ جو اس نے تعلیم کی ہے اس کے مقابل میں نے جو دیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو استاد کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ جو ہے تعلیم فی سبیل اللہ دے، طلب نہ کرے، اور شاگرد کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے استاد کو اس تعلیم کے حوالے سے عطا کرے،
وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.